बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी, कौन पढ़ेगा इसको जरा? लफ्जन लफ्जन कौन पढ़ेगा इसको जरा? जी प्लीज। स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब ठीक है जी, देखें। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी मुझे तो हो रही थी शेयर मेरे से। एक मिनट, अभी दोबारा आ रही है जरा थोड़ा सा। चले, अभी देखिए डॉक्टर साहब। जी आ गई है, आ गई। चले, हल्का हल्का पढ़िएगा, एक एक लफ्ज सुकून से पढ़िएगा जी। ये सूरह आदियात है अहबाब, मक्की सूरत है, 11 आयात है। और ये जो सूरत है ना, ये उन सूरतों का हिस्सा है, उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी कस्में खाई हैं। ठीक है जी, और उसके बाद फिर बात शुरू की है, और इंसान से मुतल्लिका बातें हैं, आखिरत से मुतल्लिक बातें हैं, और टू द पॉइंट बात है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अगर इंसान ने जो है ना, इंसान ने जब तौबा करता है इंसान ना, तो वो यूं समझ लें, वैसे ना पता नहीं, रूहानी तफसीर बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं बता रहा, कि इंसान जो होता है वो मक्की दौर में होता है उस वक्त। ठीक है, अपने आप को राजी कर रहा होता है, अपने अपने आप को समझा रहा होता है। तो वो ये जो अहादीस, ये जो सूरत है ना, ये जो सूरत है जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, ये सूरत है उसको बहुत नफा देती है। ये ज़हन में इस बात को समझिएगा, ठीक है? तो इसको भी जरा देखिएगा, इसमें भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, दो ग्रुपों में तकसीम किया, अभी हम पढ़ने वाले हैं। दो ग्रुपों में तकसीम किया है। एक बताया है, जानवर का अमल दिखाया है कि वो अपने मालिक के लिए क्या कुछ कर जाता है, और एक इंसान का बताया है कि इंसान को देखो ये कितना नाशुक्र है। अब बस यहाँ इतना ही बात है सर, ठीक है जी। और जरा मुश्किल अल्फाज हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा जी डॉक्टर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहन, फल मूरियाति कदहन, फल मुगीराति सबहन, व असरन बिही नक़अन, फवसतन बिही जमअन। इन इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, व उस्सिला मा फिस सुदूर, इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। क्या बात है जी, जज़ाकल्लाह। ये आपको बताएगा मुझे कि डॉक्टर साहबा ने तिलावत के दौरान कोई गलती की है, तो कोई बता सकता है कौन सी गलती की है? सर हा नहीं निकाला उन्होंने सही से, हाँ और ठीक है, कोई चलो। सुबहन को अच्छा देखो, सबहन पढ़ ये दिया जो था हाँ है गलती ना, से। देखो, जो भी हर्फ आप कोशिश के बावजूद ना निकाल सके ना, वो हमें मुआफ होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है ना? अगर उसका उसका जो है ना वो माना, यानी हर्फ बदल ना जाए, हर्फ आप वही बोल रही हैं ना, तो फिर तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है? जैसे मसलन जहाँ पे जैसे हा आपने कहा, या द्वाद है। अब देखो, द्वाद को ज्वाद पढ़ना ना, ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे यहाँ शुरू हो गई है, अब शुरू हुई है। तो ये बहुत खतरनाक है, और डॉक्टर साहब जो है ना इस पे बिल्कुल आदी हो चुकी है। बहुत दफा पूरा साल में कहता रहा उनको, लेकिन ये नहीं चेंज कर सकती ना। आप लोगों ने बच्चों को बचाना है इस चीज से। ठीक है ना, बच्चों को बचाना है, ताकि बच्चे जो है ना वो ज्वाद ना पढ़े इसको, ये द्वाद है, द्वाद। ठीक है जी। और द्वाद के आप कहीं से जो है ना, इसके दो तरह के जो है ना, इसके जो है वो इसका इसका मखरज है, दो तरह का है, दो तरह इसको अदा कर सकते हैं। उनमें से एक भी अगर आप अदा ना कर सके ना, लेकिन आपने अगर कोशिश की ना, ठीक है, द्वाद पढ़ने की, तब भी ठीक चलेगा। पता है आपको इस चीज का, कि इसको भी हम लहन खफी कहते हैं। अगर आपने कोशिश की और फिर भी द्वाद ना निकला, तो चलो कोई नहीं, दो मखारज हैं इसके। लेकिन चलो, मुश्किल हर्फ है ना, इसलिए तजवीद में जो है सर ना दो इसको कैसे जाते होते हैं। मखारिज हैं? वो दो आपको बताएं, कैसे हैं? आपको बताते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको, लेकिन वो आप खैर बाद में उसमें तजवीद में देख लीजिएगा जरा प्लीज। लेकिन मैं जो बात है ना वो ये है कि आप जरूर बात को समझिएगा कि द्वाद को द्वाद पढ़ें, ये ज्वाद नहीं है, इसको द्वाद पढ़ा करें। एक तो ये है। हा, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको रूल समझ आ गया कि अगर हा है या आइन है या काफ है या द्वाद है, अगर आप इसके मखरज से ना भी निकाल सके, लेकिन आपने कोशिश की, तब भी आपको माफ होता है। ये यानी हुक्म है इसका इसी पे। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ ही दें। तो जब छोड़ देंगे ना, तो फिर आपको गुनाह होगा इसका। ये एक मसला समझ के रखिए आप।
تو ایک تو یہ. اچھا اور کوئی لفظ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے وہ غلط پڑھا ہے کوئی؟ کسی کو پتہ سر لگا؟ صبحن کو انہوں نے غلطی سے سبحن پڑھ ہاں وہ دیا تھا. غلطی سے پڑھا بالکل. یہ شاباش, یہ سبحان ہے جبکہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو سبحان پڑھا. ہاں بس ٹھیک ہے. چلو یہ سب سے غلطی ہو جایا کرے گی, خیر یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اچھا جی, اب آپ اس کو ذرا مجھے لفظی ترجمہ چاہیے اور سپیڈ اپ جلدی چاہیے ذرا جی, ایک ایک لفظ کا چاہیے پلیز. سہما پڑھو. سر مجھے آپ نے مجھے لگ رہا تھا. اوکے. والعادیاتی. سر اب یہ نیا ورڈ ہے نا؟ ہاں بالکل, یہ جی سمجھ لکھا ہوا ہے نا. وہ بات ہے, وہ قسم ہے, قسم کے لیے یوز ہوا ہے یہاں پہ. قسم ہے سر پر دوڑنے والے. شاباش. دبعن مطلب ہانپتے گھوڑوں کی. شاباش. اچھا. فالموریات جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں. اب یہاں پہ فا جو ہے وہ ہے سر کون سا حرف ہے؟ یہ جو فا ہے اصل میں یہ چلو دیکھتا ہوں میں ابھی آپ کو فائنل نہیں کرتا میں اس کو آگے چلیں. قدحن مطلب ٹاپوں کی ٹھوکر سے. فالمغیراتی پھر چھاپا مارتے ہیں. صبحن صبح سویرے. فاثرنا به پھر اڑاتے ہیں اس موقع پر. بھی اس کے ساتھ والا نہیں سر, اس کا ترجمہ ہاں ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں نقعن گرد و غبار. فوسطنا به پھر اندر جا گھستے ہیں اسی حالت میں. جمعن کسی مجمع کے. ٹھیک ہے. ان بے شک الانسان انسان لربہ اپنے رب کے ساتھ. لکنود مطلب بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّ اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ اس حقیقت پر لشہید خود گواہ ہے. لا مطلب اس کے لیے ہے, تاکید کے لیے ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ محبت کی سر مال, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لَحُبِّ الْخَيْرِ ہاں وہ مال کی محبت, مال کی خیر کا محبت مطلب میں محبت ہوتا ہے, اس لشدید کو مال ہوتا ہے بری مال. طرح مبتلا ہے. شدید میں بھی یہاں پہ وہ ہے, اسٹریس ہے. افلا تو کیا وہ افلا یعلم تو کیا نہیں جانتا وہ اذا اس وقت کو جب وہ اسیرا نکالا جائے گا. ماں اور وہ جو بالقبور قبروں میں مدفون ہے. وحصلا اور ظاہر کر دیے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ دوسرا واو ہے. ماں وہ جو فی الصدور سینوں میں ہے. ان یقیناً یا بے شک ربہم ان کا رب بہم ان سے یومئذ اس دن لخبیر خوب باخبر ہوگا. کیا بات ہے. اچھا جی, اب آگے دیکھیں ذرا, یہاں سے آپ کو نا اس کو یہاں پہ نظم جلی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی صورت کا, تو آپ کو اس کا دیکھو ذرا مزہ آ جائے گا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. ٹھیک ہے, یہ جو صورت ہے نا, اس کی کیا ہو رہا ہے کہ یہاں اس کی 11 آیات. ٹھیک ہے, جو پہلی 5 آیات ہے نا, پہلی 5 آیات اس میں 5 قسمیں کھائی ہیں رب تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اب وہ جو قسمیں کھائی ہیں اس کے بعد جو 6 آیات ہے نا, اس میں اس کا جواب آیا, قسم کا جواب آیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں نا یہاں کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں کہ ہم پہلے پیراگراف کو 1 سے لے کے 8 آیات تک تقسیم کر سکتے ہیں, پہلے سے 8 تک. ٹھیک ہے, تو اس میں مخلوق کی وفادار ہے لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرا اور دنیا پرست ہے. پہلے پیراگراف میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں دیکھیں تو دوسرا پیراگراف دیکھیں, 9 سے 11 تک جو آیات ہے نا, اس میں عقیدہ آخرت اور صفات الہیہ سے انسان شکر گزار بن سکتا ہے, یہ بتایا گیا ہے. کتنا زبردست تقسیم ہو گئی ہے نا, اب سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے صورت کو. اچھا, مرکزی خیال کیا ہے اس صورت کا؟ وہ یہ ہے کہ مخلوق کی وفادار ہے لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرا ہے اور کنود ہے. کنود عورت اور مرد دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے عجوز کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ انسان جو ہے نا آخرت پہ ایمان لا کر شکر گزار بندہ بن سکتا ہے. بس یہ ہے آخرت کا اس کو یقین ہونا, تو خود بخود اس کے اعمال میں نا آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. زمان نزول سورہ عادیات قیام مکہ کے پہلے دور, یعنی 0 تا 3 جو ایئرز ہیں شروع کے, یا 4-5 کر لو,
نازل ہوئی ہے جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل ہو رہی تھی۔ یہ ان صورتوں کا حصہ ہے، اور میں نے بتایا کہ جو قسمیں کھائی ہیں ان صورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہے صورتیں ہیں، لیکن آپ نے جو قسموں والی ہیں اس میں آپ نے جیسے والعصر بھی ہے، اور بہت ساری ہیں، یہ ہم نے ابھی کل پڑھی ہیں۔ تو القاریہ والی بھی اس میں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ پچھلی صورت میں سورۃ زلزال گزری ہے، روز قیامت کے اچھے اور برے اعمال کے دکھائے جانے کا تذکرہ تھا۔ یہاں اس صورت میں عادیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو کنود اور ناشکرا ہے تو اس سے اچھے اعمال کا صدور بھی ممکن ہے، اور بخل، مال کی حرص اور دنیا پرستی سے اجتناب بھی ممکن ہے۔ اب یہ ممکن ہونے کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نا ساتھ تسلی دی گئی ہے، ایک نہیں کہ صرف کہا گیا ہے کہ یہ بندہ ناشکرا ہے، بلکہ سکھایا گیا ہے کہ ناشکری کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں، بخل کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، حرص اور لالچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اگلی صورت جو القاریہ ہے اس میں اچھے اعمال کی کثرت کی ترغیب ملے گی، تاکہ ترازو میں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں زیادہ پائی جائیں۔ اب یہ کتنا زبردست ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہو گیا نا، پچھلی صورت کا بھی اور آخری صورت کا بھی، اس کے بعد والی صورت کا بھی، اور درمیان میں یہ صورت ہے۔ اب ذرا اس صورت کو دیکھیے گا، ذرا اس کے الفاظ کو دیکھیے۔ عادیات، یہ عادیات کیا ہوتے ہیں؟ عادیات کا مطلب ہے تیز دوڑنے والیاں، اس کا لفظی مطلب یہ ہے، یہ گھوڑوں کے لیے ہے۔ اب یہ بتائیں گے آگے آپ کو کہ یہ لومڑی کے لیے بھی آ سکتا ہے، کتے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب یہ دوڑتے ہیں نا تو ضبحن، ان کی آواز جو ہے ان کے سینے سے نکلتی ہے، ہانپنے کی آواز۔ یہ تین ہے، لومڑ ہے، کتے ہیں، اور یہ اس طرح کے جانور جو ہے نا گھوڑے بھی ہیں۔ لیکن جو اس کے بعد کی جو صورت ہے، جو بات کی آیتیں ہیں نا، وہ واضح کر دیتی ہے کہ نہ کتے ہیں نہ ہی یہ لومڑ ہے، بلکہ یہ صرف گھوڑے ہو سکتے ہیں، یعنی بات کی آیتیں وہ بتا دیتی ہیں ہمیں۔ عادیات کیا ہوتے ہیں؟ یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ کیونکہ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو اصل میں اس کا نام ہوتا ہے خیل، خیل کہتے ہیں اس کو۔ خیل کا جو لفظ ہے نا یہ مؤنث کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے بھی ہے، یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ عادیات سے یہی مراد ہے کہ یہ تیز دوڑنے والیاں، یعنی گھوڑیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ضبحن میں نے بتایا سانس کی آواز ہے، لیکن وہ سانس جو آپ کے سینے سے نکلتی ہے، پیٹ سے نکلتی ہے، وہ سانس۔ موریات، چنگاریاں اڑانے والی، یعنی کوئی بھی چیز جب آپ آگ جلانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ملتے ہیں نا اور مارتے ہیں، جیسے پتھر کنکر مارتے ہیں ایک دوسرے پہ اور اس سے نکالتے ہیں، یا ماچس جو بھی آپ نکالتے ہیں نا، اس کو موریات بولتے ہیں، موریات۔ قدحن چکماک سے آگ نکالنا، چکماک سے آگ نکالنے والا۔ چنگاریاں اڑانے والیاں، ایک اڑانے والیاں ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ مارتی ہیں، پھر اسی سے جو وہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ دیکھو کیا قسمیں کھا رہے ہیں رب تعالیٰ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سانسوں کی قسمیں ہیں ان کے پتھر پہ وہ جو قدم مارتی ہے نا، قدموں کی قسم ہے، اور وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی قسم ہے۔ اندازہ کریں۔ والمغیرات، اور حملہ کرنے والیاں ہیں۔ کب؟ مغیرات، یہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے، صبح کے وقت۔ یہ عرب جو ہے نا، یہ صبح کے وقت کرتے تھے، مارا کرتے تھے، حملہ کرتے تھے کسی ملک پہ۔ تو دیکھو حملہ کرنے والیوں کی قسم، چونکہ یہ صرف گھوڑے ہیں، گھوڑے جنگوں میں جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا، اور غارت گری کرتے ہیں۔ نقعن کا مطلب چمکتا ہوا غبار، یعنی کہ یہ جب زمین پہ قدم مارتی ہے نا، زمین پہ قدم مارتی ہے تو ان سے جو گرد و غبار نکلتی ہے اس کی بھی رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اندازہ کرو یار، وہ گھوڑے جو جہاد میں استعمال ہو رہے ہیں نا، ان کی ناک میں جو گرد ہے نا اس کی بھی رب تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی گھوڑیاں ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یہ بات سمجھ کے رکھیں آپ، یہ صحابہ کے جو گھوڑے ہیں ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور وہ قسمیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ، یہ بات میں کر رہا ہوں صحابہ کی، لیکن صحابہ کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں میں ابھی دیکھا نہیں ویسے، لیکن یہ صحابہ کی ہی بات ہے، چونکہ ہم مثالوں میں نا جب ذکر کرتے ہیں نا صحابہ کے مرتبے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہاں، صحابہ کہاں، صحابہ کے گھوڑوں کے جو ناکوں میں جو گرد تھی نا وہ بھی ہم سے افضل ہے، چونکہ اس کی قسمیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم ایسے کہتے ہیں، بعض اوقات ایسی علم میں کچھ باتیں ایسی زیادہ بندہ پڑھ لیتا ہے نا کہ وہ یاد نہیں رہتا کہ کہاں پڑھا ہے کس جگہ، لیکن وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک محاورہ بن جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو نیچے پہ دوبارہ آتے ہیں، میں مثال نہیں دینا چاہتا اس کی، یہ دیکھیں ذرا آگے دیکھیں، فاثر میں بھی نقعن، یہاں بھی سے مراد بے عدو ہے، عدو یعنی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد و غبار جب اڑتی ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ فوسط بھی یہاں سے مراد بے نقعن یعنی غبار کے ساتھ مجمع میں گھس جانا، مجمع میں یعنی کہ دشمن کے مجمع میں گھس جانے والے۔
اچھا کنود ناشکرے کو کہتے ہیں، جسے بتایا آپ کو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، ناشکرا ہے، اور یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اندازہ کرو بچ سکتے ہیں اس سے؟ نہیں بچ سکتے ہم، بالکل نہیں بچ سکتے۔ اور خیرن یہ کیا کرتا ہے، اور آگے بھی جملے میں آگے آیت میں بھی یہی بات کی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آیت کیسی تھی کہ قسم میں ساتھ تاکید لگا لگا کے کہا رب تعالیٰ نے کہ یہ مال کی محبت میں جو ہے نا بہت شدید ہے یہ۔ اب اتنی بات کر کے بس اس کے بعد تو کیا بچے گا ہمارے پاس، لیکن اب اس کا علاج فرمایا۔ دیکھو علاج کیا فرمایا، کہتے ہیں کہ آیات 1 سے 8 پہلے پیراگراف میں مخلوق سے مخلوق کی وفاداری اور انسان کے خالق سے بے وفائی کی دلیل ہے۔ کیا تیز رفتار گھوڑوں کی شہادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے کیونکہ انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے۔ اب دیکھو نا تمہارے لیے ایک مصیبت ہے، دیکھو کہ مال جو ہے نا بار بار تمہارے اور رب کے درمیان چلا آ رہا ہے، رب کے دین کے مقابلے میں چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ کم سے کم اس چیز کو سمجھ لینا ہے ہم نے، صرف اس بات کو کہ مال کی محبت شاید ہمیں ہلاک کر دے۔ مال کی محبت، تو ایک تو اپنے مال کی محبت سے نا خود کو بس بیگانہ کر دینا ہے، بالکل بیگانہ کر دینا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کو خراب کر دے گا۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے اچھائی کے لیے رکھا ہے، میرے بچوں کے کام آئے گا اور میرے مستقبل کا کام آئے گا، اور شیطان آپ کو دھوکے دے گا اس چیزوں میں۔ لیکن آپ نے یہ سمجھ کے رکھنا ہے کہ یار میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا میرے بچوں کے لیے بعد میں، پہلے میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے وہ دیکھو۔ تو وہ مال کی محبت کے بار بار یہی ذکر ہو رہا ہے کہ مال کی محبت تمہیں برباد کر دے گی۔ یہ ایسے ہے نا میرے باپ کہ دیکھو کہ جیسے کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، جیسے ہمارے لیے مال ضروری ہے نا، سب بندہ، ہر بندہ جس امیر سے کہو گے نا، جس امیر سے کہو گے کہ یار خدا کے بندے کیا کرنا ہے اس پیسے کا، کیا کرنا ہے پلاٹوں کا، کیا کرنا ہے بلڈنگز کا، کیا کرنا ہے ان کوارٹرز لگانے کا، کتنے گاڑیوں کا کیا کرنا ہے، تو وہ کہے گا یار یہ ضرورت ہے یار، ضرورت ہے میرے بچوں کی، میرے شوہر کی، میرے اس کی، میرے دادا کی، میرے پردادا کی، میرے پتہ نہیں کس کی، ایسے رشتے گنوا دے گا، اتنا بتا دے گا نہ پوچھو کہ کتنے اس کے نا ضرورتیں بتا دے گا اپنی کہ کس کی ضرورت ہے، وہ تباہ کر رہا ہے خود کو، وہ محبت میں مبتلا ہے اصل میں۔ تو دیکھو تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کشتی ہوتی ہے نا، کشتی یہ اس کے لیے یہ پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یعنی کوئی صحرا میں کوئی کشتی بناتا ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ نوح علیہ السلام بنا رہے تھے تو لوگوں نے ہنس کے کیا کر رہے ہیں آپ، خشکی پہ بنا رہے ہیں، جہاز کھڑا کر دیا آپ نے خشکی میں۔ تو کوئی بھی کشتی جو ہے نا وہ لوگ خشکی میں نہیں چلاتے، پانی بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ تمہارے لیے مال اتنا ضروری نہیں ہوگا جتنا کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن سمجھو بات کو، کشتی جب جاتی ہے نا پانی میں جاتی ہے، تو اگر تھوڑا سا پانی بھی اندر آتا ہے نا تو وہ مرنے کا اور ڈرنے کا اور ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، کہ اس وقت وہ پانی اگر اندر آ گیا نا، یعنی دل کے اندر تمہارے اگر مال کی محبت آ گئی نا، تباہ و برباد سمجھو خود کو، چونکہ یہ جو دل ہے تمہارا نا یہی تو تمہاری کشتی ہے تمہیں لے کے جانے والی، بلکہ یہ ہوائی جہاز ہے تمہارا، تمہیں اڑا کے رکھے گا، لیکن تم اسی میں جو ہے نا پانی ڈال رہے ہو۔ تو کوئی بھی کشتی میں پانی اندر نہیں آنے دیتا، بس آپ نے بھی پانی، تمہارے لیے محبت ضرورت ہے نا پانی، اس کی پیسہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے، اس کو باہر رکھو، باہر رکھو، باہر رکھو، اس کے اوپر چلتے رہو، اس پہ سفر کرو، اپنے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سفر کرتے رہو، لیکن اس کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا۔ کوئی ضرورت مند مانگے، کوئی سائل مانگے، کوئی غریب، کوئی رشتہ دار مانگے، کوئی دوست مانگے، تو تم نے نا بغیر سوچے سمجھے نا اس کو دے دینا ہے، بغیر سوچے سمجھے، تبھی تمہارے نا محبت کا امتحان ہوگا اس وقت۔ یہ نہیں سوچتے رہنا وہ میرے بیٹا میری بیٹی، ایسے چکر میں لگے رہتے ہیں، بس تباہ ہو جاتے ہیں، یہی بڑا خطرناک ہے۔ تو یہاں دیکھو نا بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ حب خیر میں، اب آپ یہ دیکھو ذرا، خیر جو ہے نا مال کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے آتا ہے نا، تو یہ خیر جب لفظ آیا کرے گا تو آپ نے سوچتے رہنا ہے کہ یہاں مال کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، مخلوق کی وفادار ہے، اپنے مالک کی مرضی خوشنودی کے حصول کے لیے چنگاری جھاڑتے ہوئے جان کی بازی لگا کر دشمن کے صف میں گھس جاتے ہیں، اندازہ کرو، خود کو قربان کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف انسان اپنے خالق سے بے وفائی کرتا ہے، مال کی شدید محبت کی وجہ سے اپنے خالق کے حقیقی اور خالق رب کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ اس کے لیے اپنا کھانا بھی نہیں چھوڑتا، اپنا آفس بھی نہیں چھوڑتا، اپنے دنیا کے کام نہیں چھوڑتا اس کے لیے، اندازہ کرو، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ قسم ہے گھوڑے کی جو پھنکارتے مارتے ہیں، آگے نکلتے جاتے ہیں، وہ جو ایسے نا سانس لیتے ہیں زور زور سے، اس کی جو نتنے ہوتے ہیں وہ ایسے نا پھول رہے ہوتے ہیں بار بار، وہی ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، ان گھوڑیوں کی قسم۔ پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، ان کی قسم۔ اچھا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کی قسم۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، گھوڑے سے بھی، جانور سے بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اندازہ کرو وہ کیا کہتا ہے اپنا جان ایلیا، کہ عجیب بات ہے کہ اشرف المخلوقات جب وفاداری کا ذکر کرتا ہے تو کتے کی مثال دیتا ہے۔
اندازہ کرو اشرف المخلوقات وفاداری کا ذکر جب کرتا ہے تو وہ کتے کی مثالیں دیتا ہے. اور یہاں دیکھو یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے انسان کو گھوڑے کے ساتھ. کم سے کم جانور تو بن جا, گھوڑا جیسے بن جا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ گھوڑے سے یعنی کہ جانور سے بھی گر جاتا ہے. گھوڑا تو بہت مبارک ہے, گھوڑا رکھنا, گھوڑے کی خدمت کرنا, گھوڑے کو اور جو ہے نا اس کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, اس کے کھانے کا خیال رکھنا آپ کو ثواب بھی دیتا ہے. یعنی اگر آپ کی نیتیں صاف ہو نا, وہ نیتیں ہوں اسی, تو پھر وہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. میں عام جانور کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی بندہ گر جاتا ہے اس کے لیول سے بھی. تو یہاں بس کہہ دیا نا کہ انسان رب کا اپنا بڑا ناشکر ہے, وہ کیا کیا دیتا ہے, اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ ہے, خود بھی اس کو پتا ہے, اور کہے گا بھی, زبان سے کہے گا ہاں ہاں بہت ہے, بہت دیا ہے, بہت دیا ہے, بس لیکن میرے بچوں کے کام آئے گا, میں کسی کو دینے والا نہیں. وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اندازہ کرو, بری طرح مبتلا ہے. بس یہ سمجھ لو بات کو کہ یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. میں نے مال کی محبت کم سے کم دل میں نہیں رکھنی. بس یہ مال ویسے ہی ہے, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ہاتھ کا میل ہے, میل سمجھو اس کو بس. دوسرے پیراگراف میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر مردہ انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں کوئی جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ نہیں سمجھتا یہ بات. اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اب دیکھو اگلی صورت میں کیا ہوگا, نیکیوں کو تولا جائے گا. وہ تو دیکھو باقاعدہ سے اعمال ہے. یہاں تو دلوں کے حال پہ بھی جو ہے نا باز پرس ہوگی. یہ ذہن میں رکھو آپ, یہ جو محبت ہے نا, دل کا عمل ہے نا, اور ہرس ہے, لالچ ہے, کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ سارے دل کے اعمال ہیں. اس پہ بھی جان اور پڑتال ہوگی, باقاعدہ سے باز پرس ہوگی اس پہ بھی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. ویسے یہ دیکھو جو دل کے جو کام ہے نا, جو دل کے اعمال ہوتے ہیں, اس پہ باز پرس تو نہیں ہوتی, لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے نا ہم سے باقاعدہ اعمال کا صدور ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس پہ باز پرس ہوگی آپ سے. بتایا گیا ہے کہ اگر انسان عقیدے کا آخرت پر پختہ یقین رکھے نا, اور مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے, اللہ کی صفات پر ایمان لے آئے, وہ علیم و خبیر ہستی ہے جو نہ صرف انسان کے تمام افعال اور اعمال کا علم رکھتی ہے بلکہ انسان کے ارادوں اور اس کی نیتوں سے بھی بھرپور واقف ہے. علاوہ ازیں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے, سینوں کے اندر چھپے رازوں اور بھیدوں کو بھی نکال باہر کر کے اس کا حساب لے گا. تبھی یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے زندگی گزارے. مرکزی مضمون سمجھ لو احباب کہ مخلوق کی وفادار ہے, لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرہ کنود ہے. انسان کو مال کی محبت حب خیر سے بچتے ہوئے آخرت پر ایمان لا کر شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے. عقیدہ توحید کے رب تعالیٰ ہے اور نیتوں کے کو وہی جانتا ہے. اور عقیدہ آخرت کے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور ان دونوں چیزوں کے اوپر کامل ایمان اور ایقان کے نتیجے میں ہی انسان ناشکری سے بچ کر شاکرانہ زندگی گزار سکتا ہے. یہ باتیں ہوئی کل ملا کے, ٹھیک ہے احباب. یہ اپنے لفظی ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا یہ یاد نہیں ہو سکتا, لیکن ویسے یہ ہے کہ یاد نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو اس میں جو چیزیں ضروری ہیں, جو آسان ہے نا, وہ سمجھنے والی ہیں. باقی یہ قسمیں وغیرہ آپ کو زیادہ یاد نہیں رہیں گی, مرکزی خیال آپ کو یاد رہ جائے گا. جیسے یہ دیکھیں, والعادیات کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے دوڑنے والیوں کی, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. اب ہم نے کہا نا کہ یہ عادیات جو ہے خیل کے لیے آیا ہوا ہے, تو جمع کا صیغہ بھی آ سکتا ہے, مذکر مؤنث آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. دبحن ہامتے ہوئے, دونوں نے کہا ہامتے ہوئے, ہامتے ہوئے. اچھا پھر چنگاریاں نکالنے والی, چنگاری نکالنے والوں کی. اچھا سم مار کر, یہ سم ہوتا ہے نا, جو نال مارتے ہیں, جو اپنے قدموں کو مارتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں جب یہ پتھروں پر لگتی ہیں. تو اتنی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں, اتنے زور سے مارتی ہیں, اس کے مارنے پہ بھی قسمیں. پھر حملہ کرنے والوں کی صبح و سویرے, یہ صبحن کا مطلب ہوگا صبح و سویرے. مغیرات اغارہ یغیرو, یہ اس پہ نا بہت زیادہ حدیث میں آیا ہوا ہے. یہ ہمارے اردو کا لفظ ہے اغارہ, صبح سویرے حملہ کرنے والے. اچھا فاثرنا, پھر وہ اڑاتے ہیں, بھی ساتھ اس کے, نکعن غبار کو. ساتھ اس کے کہاں جا رہا ہے, یہ نکعن, یہ کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے پیچھے, جب وہ اپنے سم کو مارتے ہیں, سم کی طرف جا رہا ہے.
کہ جب وہ مارتے ہیں تو اس سے غبار اڑاتے ہیں، اس کی بھی قسم ہے. کیا بات. فوسطنا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں. فوسطنا کا مطلب ہے درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن فوج کے ساتھ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ جماعت میں، اچھا لشکر میں گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. نقول کنود، کنود آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، بلا شبہ ناشکرا ہے. لے رب ہی، رب کے معاملے میں، ٹھیک ہے، لے رب ہی یعنی اپنے رب کے معاملے میں. اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ خود گواہ بھی ہے، یقیناً گواہ بھی ہے. البتہ گواہ ہے یعنی لشہید کا مطلب کریں گے یقیناً گواہ ہے، خود بھی گواہ ہے. مانتا ہے احسانوں کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بس یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یہاں دیکھو کہ وہ بے شک وہ محبت میں مال کی یقیناً شدید ہے یعنی بہت شدید ہے. اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا اس سے پیسوں کے معاملے میں، نہ. حب الخیر یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا آپ کا، اور یہ اس کا جار مجرور بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے، یہ لام تاکید کے لیے. افلا کیا بھلا نہیں ہے، یا علمو افلا یا علمو ساتھ ملا لو کہ کیا پھر وہ برا، کیا وہ جانتا نہیں ہے، اذا جب بعثرا نکال لیا جائے گا، یہ مجہول ہے، ما جو کچھ بھی ہے فی القبور قبروں میں، قبروں سے نکالا جائے گا. کیا نکالا جائے گا، کیا نکالیں گے، ہڈیاں نکالیں گے، انسان کو نکالیں گے. وحصلا اور حاصل کر لیا جائے گا ما جو کچھ بھی ہے سینوں میں، اس پہ فیصلہ ہوگا پھر کیا کریں گے. اچھا بے شک رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً بہت خوب جانتا ہے. بس کتنی صورتیں ہو گئی، کتنی آیتیں ہوئی، 11 آیتیں ہوئی. اس میں کون سی جو وہ آیت ہے آپ کو جو مشکل لگی ہے احباب؟ ویسے مشکل سارے الفاظ مشکل ہیں، سارے الفاظ ہی مشکل ہیں، لیکن کوئی ایک جو لفظ ہیں وہ سارے مشکل تھے. ہاں یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ جو آخری پارہ ہے نا، یاد رکھو احباب، یہ جو آخری پارہ ہے یہ بہت رچ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سارا پارہ ہی یعنی یہ رچ کیوں ہے، یہ جو ہے نا یہ کیوں رچ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لیے رچ ہے نا، ابھی بتایا آپ کو کہ یہ مکہ دور ہے، مکی دور ہے، اور مکی دور میں شعراء ہیں، یہاں وہ افسانہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں شعراء کے، وہ شعراء تھے. اور وہ 29 سر 29 بھی ویسے مشکل ہے، 29 بھی مشکل ہے نا. وہ بھی 29 آپ کو نہیں، 29 میں آپ کو نا اس میں آپ کو ویرائٹی ملنے والی ہے، اس میں ویرائٹی بہت ہے، بہت وہ آپ کو مزہ آئے گا اس میں زیادہ. یہاں ذرا زیادہ جو ہے نا سخت بھی ہے، کیونکہ یہاں میں نے بتایا نا کہ عقیدے جو آخرت ہے نا اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. عقیدے آخرت پہ آپ کو ساری جو ہے نا وہ آپ کو یعنی آپ کو نا سختی والی باتیں ہیں ساری، جو ہے نا وہ آپ کو نا قیامت کے حوالے سے. لیکن جب آپ جائیں گے نا 29 میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملنے والی ہیں، وہ الگ سی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، دنیاوی چیزیں ملنے والی ہیں، اور محبت والی باتیں ملیں گی آپ کو. پہلی صورت آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہاں دیکھیں تو یہاں چونکہ کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ چونکہ وہ عرب لوگ تھے نا، تو وہ ان کو نہ نثر دینی تھی، نہ ہی ان کو شعر دینا تھا، ان کو قرآن دینا تھا نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایک جو ہے نا ایک آیت ہے نا وہ اتنے زبردست ہے اپنی جگہ پہ کہ آپ کو اس لیے جو ہے نا یہاں اس میں آپ کو جو عربی جو ہے نا سلیس عربی اور جو پیور عربک ہے نا اس کی خوبصورت نظر آئے گی. جب آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نا تو اس کی تلاوت کے لیے تو یہ صورت بڑی زبردست ہے نا. جب مانا پڑھتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتی ہے، ہمیں مشکل ہوتی ہے، ان کو بھی مشکل تھی، صحابہ کو بھی مشکل تھی یہ چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے آسان تھا، یہ ان کو بھی جو ہے وہ پوچھتے تھے باقاعدہ سے. جب وہ آیا کرتے تھے نا عرب خاص پیور جو گاؤں سے آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے باقاعدہ سے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، باقاعدہ سے پوچھتے تھے، کیونکہ باقی جو ہے نا وہ مشکل تھی یہ صورت، اس کے معنی پوچھتے تھے باقاعدہ سے. بڑے اچھے اچھے یہاں پہ احباب میں آپ کو یہ ساری آپ کے پاس یہ سائٹ آپ کے پاس ہے نا. ایک تو یہ سائٹ ذرا دیکھیں، ایک میں آپ کو یہ کتاب آپ کے پاس ہے نا، دوسری والی کتاب یہ والی کتاب جو ہے جس میں اعراب القرآن و تفسیر ہی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ نا، یہ دیکھو احباب یہ سارے الفاظ جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سارے آپ کو ملنے والے ہیں. جیسے عادیات ہے نا، ادا یعدو عدون سے نکلا ہوا ہے. جیسے ضبحا یبضحو جدبحو ضبحن سے نکلا ہوا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو یہاں مل سکتی ہیں اگر آپ نا پڑھنا ہو نا، یہ آپ کو 5 منٹ میں آپ کو پڑھ لیں گی.
2-3 صفحات हैं, तो आप यहाँ से जरूर पढ़िएगा प्लीज. ये आपके पास ये है कि नहीं है किताब इराबुल कुरान अम्मा पारा अम्मा का, इसको जरा पढ़िएगा आप, बहुत फायदा नहीं होगा. सर, मेरे ख्याल से ये नहीं है ये पढ़ने वाली किताब है, पढ़ने वाली किताब है. सर, ये शेयर कर दें आप. ये मैं करता हूँ आपके साथ. ये देखो एक अरबी वाली, ये भी बेहतरीन चीज़ है, ये भी बड़ी खूबसूरत किताब है. अदियात के, ये कौन सी किताब है, ये इसका नाम है सूरतों का इजमाली खाका, डॉक्टर सलामत साहब की. ये भी अच्छी किताब है. छोटे से ना आपको थोड़ी सी ही देर में ना आपको चीज़ों की चीज़ समझ आ जाती है. तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी किताब है. ये है ना आपके पास? मैं देखता हूँ कौन सी मैंने शेयर कर दी है, कौन सी नहीं की, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ सारी किताबें. आपने अब आप 20 मिनट देने हैं इस सूरत को, 20 मिनट देने हैं आपने अभी, ठीक है ना, आज से लेके कल तक इस सूरत को 20 मिनट दे दें, ठीक है, ताकि आसानी हो हमें जरा पढ़ने में. नहीं देंगे तो फिर नहीं हो सकेगा. वो महपारा है नहीं हमारी, तो महपारा को मैं क्या कहूँ. सना तो है ना, सना इसको लिख लो, ये जो लफ्ज ब लफ्ज है ना, इसको लिख के जरा शेयर कर दो प्लीज हमारे लिए. जी सर. हाँ प्लीज. चलो जी सर. चले अब आप बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद ये बंद हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम.